अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देखें प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि इंतखाबात का मौसम आने को तैयार, कहीं इत्तेहाद और कहीं इख्तलाफात। आसिफ अली ज़रदारी ने पेशन गोई की है कि आइंदा इंतखाबात के नतीजे में कौमी हुकूमत बनेगी। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मबैन कशीदगी की वजह क्या है। चूँकि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पुराने सियासतदान सियासत छोड़ दें, उन्होंने पुराने सियासतदानों को ये मशवरा दिया, जबकि आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं कि बिलावल ने पूरी तरह से सियासी तरबियत हासिल नहीं की, उन्हें वक्त लगेगा। आसिफ अली ज़रदारी के इस इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो अचानक दुबई रवाना हो गया और उसके बाद अब इतलात आ रही कि आसिफ अली ज़रदारी भी दुबई जाने की तैयारी कर चुके हैं। इसके साथ बात करेंगे, निगरान वज़ीर दाखिला कहते हैं कि नून लीग को कोई फेवर नहीं दिया जा रहा, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब होगी। इसके साथ बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दे दिया और बल्ले के निशान के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 दिन की मोहलत दी गई है कि दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं। क्या इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन के मुताबिक जो ज़ाब्ते की मुताबिक इलेक्शन है उसका इनेकाद मुमकिन हो पाएगा। इसके साथ बात करेंगे कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस अज़्म का इजहार किया गया है कि मायूसी पैदा करने वाले अनासिर को अवामी हमायत से शिकस्त दी जाएगी। और इसके साथ आपको बताएंगे कि बहरी टाउन कब्जा केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की रोशनी में 20 अरब रुपए वफाकी हुकूमत को मुंतकिल कर दिए गए। ये वो रकम है जो बरतानिया से पाकिस्तान मुंतकिल हुई थी। ताहम नैब ने इसी मामले के अंदर तहकीकात का सिलसिला शुरू किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक वफाकी कैबिनेट से गलत फैसला करवाते हुए ये रकम बहरी टाउन कब्जा केस की किस्त की मद में जमा करवा दी थी। तो इस फैसले के बाद चेयरमैन पीटीआई के लिए क्या मजीद नई मुश्किलात पैदा होंगी। और इसके साथ प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि मसाबती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कार्टेलाइजेशन के खात्मे के लिए अब तक कितने अरबों रुपए का जुर्माना किया है और उस जुर्माने के बावजूद उस जुर्माने की रकम वसूल क्यों नहीं हो पा रही। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेहर कामरान साहिबा, उसके साथ मुस्लिम लीग नून की रहनुमा ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा भी हमें स्टूडियो से ज्वाइन कर रही हैं, जबकि स्काइप पर हमारे साथ होंगे जहांगीर जदून साहब। आप माहिर कानून हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सेहर कामरान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिलावल भुट्टो काफ़ी दिनों से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने एक मोमेंटम बिल्ड किया हुआ था और वो जिस अंदाज से एक मुनफरिद अंदाज से तकरीर कर रहे थे और उनके आपके जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो काफ़ी परेशान भी थी, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब के इंटरव्यू ने उस सारे जो एक प्रेशर को डाइल्यूट कर दिया है। उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो तभी उनकी पूरी तरह से सियासी तरबियत नहीं हुई और उन्हें कुछ वक्त लगेगा। और उसके बाद अब इतलात ये कि बिलावल भुट्टो इस बात पर खाइफ हैं। तो क्या वाकई ही आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो साहब के मबैन कोई खलीज है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बात करनी है तो फिर बंदा पूरी करे ना, पूरी यानी कि किसी एक जुमले को उठा के उसकी तशरीह करना मैं समझती हूँ दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो ये कि कोई इख्तलाफ नहीं है, ठीक है, और ना सिर्फ एक फैमिली और उसके अलावा सियासी तौर पर हम एक जमात में हैं और किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जिस तरीके से सिंध के अंदर, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ी एक फ़ाल कैंपेन चलाई है, इंशाल्लाह हमारा जो फाउंडेशन डे है यौम तासीस वो अब बलूचिस्तान में है, कोयटा में 30 नवंबर को, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी इसमें शिरकत करेंगे। अगर वो वीकेंड पे चले गए अपना एक पूरा मुकम्मल करके केपी का जो विज़िट था, तो मैं समझती हूँ उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो जैसे गए हैं वैसे आ भी जाएंगे और इंशाल्लाह आप दोबारा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को देखेंगे बलूचिस्तान में। तो फिर चलिए, अगर आप किस बात को हम दुरुस्त तस्लीम कर लेते हैं, तो जो बिलावल भुट्टो साहब का ये मशवरा है कि पुराने सियासतदानों को सियासत छोड़ देनी चाहिए, तो क्या उसका इतलाक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी होता है? अपनी पार्टी से मुतल्लिक भी वो बात करते हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक नौजवान की आदत है जिन्होंने बहुत कम अरसे के अंदर इस बात को साबित किया कि ना सिर्फ वो आज के बहुत सारे अपनी उम्र से कहीं जो बड़े सियासतदान हैं उनसे ज़्यादा मैच्योर हैं, ज़्यादा अहल हैं। उन्होंने एक बेहतरीन वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से पाकिस्तान को दुनिया भर से कनेक्ट किया। उन्होंने बारिशों और सैलाब के बाद सिंध के अंदर जो है दोबारा रिहेबिलिटेट किया लोगों को, और न सिर्फ रिहेबिलिटेट किया, जिनके घर डैमेज हो गए थे उनको घर बना के दिए, ख़वातीन के एम्पावरमेंट के लिए काम किया, उनको ज़मीन की मिल्कियत दी। तो देखिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी कामयाबियाँ, अपनी सलाहियतें मनवाई हैं
اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ آج پاکستان کے نوجوانوں سے مخاطب ہیں اور وہ سیاستدانوں سے مخاطب ہیں جو اپنی عمر نہیں دیکھتے اور اپنے آپ کو نوجوانوں کا لیڈر کہتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو اسے پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور باقی یہ کہ سیاست کے اندر جو ایک عمل ہے سیکھنے کا وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے, ہم بھی جاتے ہیں تو جب پریزیڈنٹ زرداری کے پاس ان کی جو فورسائٹ ہے, ان کا جو ویژن ہے, اس کے متعلق تو میں سمجھتی ہوں نہ صرف پاکستان سب لوگ ہیں اور سبھی ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو بلاول بھٹو صاحب کو بھی یقینی طور پہ ابھی سیکھنا چاہیے زرداری صاحب سے. ہم سب کو سیکھنا چاہیے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اگرچہ کہ نون لیگ کے قائد نے تو مفاہمت کی بات کر دی اور اس مفاہمت کی سوچ کے مطابق وہ آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس انتخابی مہم کے دوران بہت آڑے ہاتھوں لیا نون لیگ کو اور بالخصوص پی ڈی ایم کی حکومت کو بھی. لیکن اب زرداری صاحب کہتے ہیں کہ قومی حکومت بنے گی, تو نون لیگ واقعی مینٹلی طور پر پریپیئر ہے کہ قومی حکومت بنے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی مستقبل میں آپ کے ساتھ ہی ہوگی مرکز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ تو پتہ لگے گا الیکشنز کے بعد کہ پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں, کس پارٹی کو کتنا چاہتے ہیں. ان کا ووٹ اس بات کا فیصلہ کرے گا. باقی بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے پہلا جلسہ جو مینار پاکستان کیا, انہوں نے کہا ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تاکہ پاکستان کی معاشی ترقی ہو سکے, بے روزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ ہو سکے. اور زرداری صاحب نے جو کل بات کی, آپ میری بہن سے پوچھ رہے تھے, میں نے بھی وہ زیب خان زادہ صاحب کا انٹرویو جو دے رہے تھے سنا, تو مجھے ایک بڑا واقعہ یاد آیا کہ والدین جو ہوتے ہیں نا, وہ اگر 10 بچے بھی ہوں تو گھر میں ان کو سنبھال لیتے ہیں, اور جو بچے ہیں نا وہ بڑھاپے میں 2 ماں باپ ہوتے ہیں ان کو صحیح سنبھال سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بچے نوجوان ہوتے ہیں, والدین کے پاس ایک تجربہ ہوتا ہے. زرداری صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ تجربہ سیاست میں ہونا بہت ضروری ہے. نوجوانوں نے 4.5 سال جو اس ملک کا حشر کیا وہ آپ نے دیکھا. ان کا نعرہ یہ تھا نیا پاکستان بنے گا, نوجوانوں کو نمائندگی ملے گی. لیکن نوجوانوں کو تجربہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. نوجوانوں کے پاس جذبہ ہے بالکل, اور وہ جذبہ بھی ہے, ان کے خیالات بھی ہیں, لیکن دونوں چیزیں مل کے کسی ترقی کے لیے ضروری ہیں. تو محمد نواز شریف صاحب نے جو یہ بات کی, ہم سب کو لے کے چلیں گے, جس کی تائید زرداری صاحب نے بھی کی کہ انہوں نے کہا کہ آپ خود ایک بڑی زیرک سیاستدان ہیں, بہت تجربہ آپ کو. بلاول بھٹو جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں, وہ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ نوجوان قیادت جس کے پاس کچھ تجربہ بھی ہے ان کو موقع دیں, اور سینئر سیاستدان اب تھوڑا سا الگ ہو جائیں. آپ ذاتی طور کے اوپر ان کی اسٹیٹمنٹ سے اتفاق کرتی ہیں؟ نہیں, میں زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے اتفاق کرتی ہوں کہ جب تک انسان کو تجربہ مکمل نہ ہو, وہ پاکستان میں تجربے بہت ہو گئے, اب ہمیں عملاً ایسے تجربہ کار سیاست جان چاہیے جو اس ملک کی کشتی کو بھنور سے نکال کے کنارے پہ لے جا سکیں. 4.5 سال کے عرصے میں جو ہوا وہ آپ نے دیکھا. اور اگر ہم پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس تمام پولیٹیکل پارٹیز نہ لاتی تو ملک ڈیفالٹ ہو چکا تھا. بالکل ٹھیک. اس پہ بات کرتے ہیں. ایک صرف جملہ بولیں. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نوجوان قیادت کی بات کرتے ہیں تو 35 سال کی عمر میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بنی اور بہت کامیاب بڑی زیرک وزیر اعظم بنی. تو دیکھیں, جب موقع ملتا ہے تو ہمارے نوجوانوں میں صلاحیت ہے, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جی اگر ہم کسی نوجوان کو آگے کرتے ہیں اور جس نوجوان کا جو ہے حوالہ دیا جا رہا ہے 72 سال اور 70 سال, اس کو اب نوجوان تو نہ کہیں. چلیں ٹھیک ہے, لیکن بلاول بھٹو کو اس اپنی ویژن کو پارٹی کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہوگا. وہ جو چاہتے ہیں کہ نوجوان کی عادت آ گیا ہے تو پھر ریفلیکشن پہلے پارٹی سے ملنی چاہیے. بالکل, آپ دیکھیں, آپ کی دیکھیں, آپ میئر کراچی دیکھیں, آپ جو ہے پریزیڈنٹ کراچی دیکھیں, آپ سعید غنی کو دیکھیں, آپ مرتضی وہاب کو دیکھیں, آپ ہنا ربانی گھر کو دیکھیں, آپ شازیہ مری کو دیکھیں, آپ فیصل کنڈی کو دیکھیں. تو پھر کیا آئندہ الیکشن میں آصف زرداری صاحب بیک فٹ پہ چلے جائیں گے؟ نہیں, کیوں بیک فٹ پہ جائیں گے؟ دیکھیں, وہ آصف علی زرداری سے تو دنیا سیکھتی ہے. آصف علی زرداری جو ہے, جتنا میں سمجھتی ہوں ان کے علاوہ کوئی ایسا سیاستدان کامیاب نہیں تھا جس نے 5 سالہ حکومت نہ صرف مکمل کی ہو اور پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پہ بھی گامزن. بالکل ٹھیک. جہانگیر جی دون صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آگے ہم تھوڑے سے کچھ قانونی لحاظ سے بھی آپ سے بات چیت کریں گے. اس وقت پاکستان کے اندر ٹوٹلی ایک نیا پولیٹیکل لینڈسکیپ ڈیولپ ہو رہا ہے. جن حالات سے پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, وہ سیاسی لحاظ سے ہوں, معاشی لحاظ سے ہوں, سفارتی لحاظ سے ہوں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوان کیا لیڈرشپ کو, نوجوان قیادت کو آگے آنا چاہیے ملک کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے, یا تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے
اور ابھی ایک مرتبہ جو پرانے سیاستدان ہیں ان کو ہی موقع ملنا چاہیے جو مختلف جماعتوں میں ہیں، تاکہ وہ آگے آ کے لیڈ کریں اور ایک مرتبہ ملک کو یہاں سے نکال کے تھوڑا آگے لے کر جائیں؟ نہیں دیکھیں، یہاں پہ دو باتیں. ایک تو وہ والے نوجوان سیاستدان ہیں جو سیاستدانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو اور کیا تجربہ چاہیے ہوتا ہے جب وہ اپنے باپ کو اپنی ماں کو شروع سے دیکھتے ہیں 35 سال 30 سال، تو وہ پالیٹکس کے اندر ہی گرون اپ ہوتے ہیں. ان کا کوئی وہ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بننا چاہتے، دے وانٹ ٹو بی ان پالیٹکس فار آل پرپسز. ایک تو وہ نوجوان ہے. ایک وہ نوجوان ہے جو ہماری طرح نیچے سے ورکر ہو کے اوپر آتے ہیں، ان کو تو ابھی تک کوئی موقع نہیں دیتا. ان کی عمر کسی کی 60 سال ہو جاتی ہے، کسی 50. ان کو تو کوئی پارٹی جو ہے اپنے آگے آنے کا موقع بالکل نہیں دیا. اس طرح انہوں نے کہا پیپلز پارٹی، تو اس طرح نوجوان قیادت کو لازمی آگے موقع دینا چاہیے. ان کی دیکھیں نا آج کل کی جو انرجی ہے، آج کل کی جو ڈیجیٹلائزیشن ہے یا ان کی شارپنیس ہے، آج سے 60 سال پہلے جو اسکول ہوتے تھے وہ آج ہو سکتا ہے اس کی لیول آف ایجوکیشن وہ نہ ہو. اس میں بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے، نوجوانوں کے اندر جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو تو ہر فیلڈ میں موقع دینا چاہیے. اور نوجوان آپ دیکھیں نا 60 سال کا بیوروکریٹ ریٹائر ہوتا ہے، وہ کہ جی میرا اب 60 سال کی میری عمر ہو رہی ہے، اب میں فیڈرل سیکرٹری ہوں، یار اب میرا تجربہ زیادہ ہے، مجھے اگلے 10 سالوں کے لیے اور آپ فیڈرل سیکرٹری رکھیں. اس طرح نہیں ہے. تو گورنمنٹ تو ساری فیڈرل سیکرٹری چلاتے ہیں، سیاستدان تو دیکھیں نا وہ اپنی سیاست کا تجربہ ہوتا ہے، ملک چلانے کا تجربہ ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ ساری بیوروکریسی سے وہ پالیسیز ہوتی ہیں وہ مل کے چلاتے ہیں. تو اگر آپ ایک بندے کو 60 سال کی عمر میں فیڈرل سیکرٹری ریٹائر کر دیتے ہیں، تو آپ یہ میں نہیں کہتا کہ جو 60 سال کے اوپر ان کو سارے پالیٹکس میں ریٹائر کر دیں. آف کورس ایکسپیرینس کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو کنسلٹیشن ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ساری چیزیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈسکس ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ میڈیا پہ. اب یہاں پہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے اندر نہ کوئی ریفارمز ہے، نہ کوئی میٹنگز ہوتی ہے، نہ کوئی مشورہ ہوتا ہے، نہ کوئی ڈسکشن ہوتی ہے. بس ادھر تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ آج دن تک مجھے پتا ہے کہ 60 یا 70% لوگ جو ہیں ان کا اپنی پارٹیوں کا آئین ہی نہیں پڑھا ہوتا. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پارٹی چلتی کس طرح ہے، اس کے آئین کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کا منشور کیا ہے، کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ تو بس ایک بالکل ٹھیک. جدود صاحب میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا، جو اس وقت قانونی آئینی معاملات چل رہے ہیں، جس طریقے سے سیاسی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اس کانٹیکسٹ میں جب آصف علی زرداری صاحب یہ کہتے ہیں، جو کہ ایک سیاست کے بڑے منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں، کہ آئندہ جو حکومت ہوگی وہ قومی حکومت بنے گی، آپ کو کیا واقعی یہی دکھائی دے رہا ہے کہ آئندہ قومی حکومت بنے گی؟ اور اگر قومی حکومت بن گئی تو کیا پھر ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی جو بھی اس کا سائز ہوگا وہ بھی پھر قومی حکومت کا حصہ ہوگی؟ کچھ ایسے ممکنات ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ یہ دیکھیں نا، ایک تو جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو سویپنگ میجارٹی ملنا مشکل ہے، کیونکہ جس طرح ٹیلر کی جاتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز، جس طرح آزاد لوگوں کو ٹیلر کیا جاتا ہے، وہ جو لوگ کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. تو اس میں دیکھیں نا کوئی ایک اب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی 2017-18 میں، اس کو وداؤٹ اینی ریزن جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے. اس ملک کے اندر سسٹم جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو سٹیبلائز نہیں کیا جاتا، ڈی سٹیبلائز. جب ملک کسی جگہ ترقی کی رخ کرتا ہے تو اس کو فوراً ڈی سٹیبلائز کیا جاتا ہے. تو اب قومی حکومت تو مجھے نہیں پتا بنے گی، لیکن اب یہ الیکشن کے بعد چلے گا. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئی کولیشن گورنمنٹ بنے گی، ایک پارٹی کو جو ہے نا وہ میرے خیال میں نہیں کریں گے. وہ جو پاور کوریڈور کے اندر میٹر کرتے ہیں لوگ نا، وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایبسلوٹ پاور نہیں دینا چاہتے، نہ ہی وہ دیں گے کہ ایک پارٹی جو ہے پھر اپنی من مانی کرے. حالانکہ یہ پولیٹیکل ارینا میں پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے چلانا ملک، لیکن اس ملک کے اندر جو ہمیں تاریخ نظر آتی ہے پچھلے 76 سال سے، یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اسٹیبلٹی جو ہے نا اس ملک کے اندر، تو کولیشن گورنمنٹ ہو، ہر ایک پارٹی کا آپ اس بمر سے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کو جن مسائل سے نکالنے تو سب مل کر ایک سیٹ اپ بنائیں اور پھر معاملات کو آگے لے کے چلیں. سحر کامران صاحبہ، زرداری صاحب نے ایک اور بھی انکشاف کیا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ان کو ایک پیشکش کی تھی کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی ان کی حکومت کا حصہ بنے، 6 وزارتیں بھی ملے گی، لیکن شرط بڑی ایک کڑی عائد کی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب کو مائنس ہونا ہوگا. آج بھی کچھ اس قسم کی دبے الفاظ میں باتیں ہوتی ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کی اگر یہ پیشکش آئی تھی، ان کو کیا کنسرن تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کو مائنس کیا جائے اور پھر پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی حکومت ایک اتحادی حکومت میں وہ آ جائیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی؟ کیا کنسرن ہو سکتا ہے ممکنہ طور کے اوپر زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی میں شمولیت سے؟ دیکھیں بات یہ ہے، پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے، ایک نظریاتی جماعت ہے، ہمارا ایک مینیفیسٹو ہے. ہم اپنی پارٹی کے ڈیسیشنز اپنی پارٹی کے اندر کرتے ہیں. ہماری پارٹی میں باقاعدہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں، مشاورت بھی ہوتی ہیں. اور اگر آج میں یہاں بیٹھی ہوں تو میں ایک نان پولیٹیکل فیملی سے ہوں. اگر ہماری جماعتیں ہمیں نہ آگے آنے دیں
تو ہمارا شاید کوئی سیاسی وجود نہ ہو. تو میں یہ وہ جدون صاحب کی بات کا بھی ساتھ ساتھ میں نے جواب دیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے، آصف علی زرداری ایک بہت سمجھدار، ایک بہت بصیرت رکھنے والے سیاستدان ہیں جن میں تحمل بھی ہے اور برداشت بھی ہے. اب وہ لوگ جو جوڑ توڑ کی سیاست کرتے ہیں یقیناً وہ آصف علی زرداری سے خائف رہتے ہیں. اس لیے خائف رہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کہ وہ ہنر جانتے ہیں سب کو ساتھ لے کے چلنے کا. وہ آصف علی زرداری وہ شخص ہے جو کہ بکھرتے ہوئے پاکستان کو ایک پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے اکٹھا کر لیتے ہیں. آصف علی زرداری سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ ہوتا ہے تو پوری پارلیمنٹ سے آواز ایک یونائٹڈ اٹھاتے ہیں اور امریکہ کو معافی مانگنی پڑتی ہے. جب 18ویں امینڈمنٹ ہے یہ آصف علی زرداری کا کمال ہے کہ متفقہ طور پر منظور کی گئی. ٹھیک ہے، آصف علی زرداری نے نہ صرف صوبوں کو حقوق دیے ڈیوالو کی پاورز، بلکہ پاکستان کے وفاق کو مضبوط کیا. تو یقیناً وہ لوگ جو کہ پاکستان کو مائنس کرنے کی بات کیوں کی جاتی رہی ماضی میں اور ابھی بھی ایسی کوششیں دکھائی دیتی ہیں؟ ہم دیکھیں اس طرح کی کوششیں جو ہیں ہوتی ہیں اور ناکام بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب سمجھوتا کر کے ملک سے باہر نہیں جاتے. آصف علی زرداری قید و بند کی صحبتیں برداشت کر لیتے ہیں. آصف علی زرداری تحمل کے ساتھ رہتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کبھی کسی کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کرتے، کبھی کسی دوسری جماعت کی خواتین پہ تنقید نہیں کرتے، کبھی ایسی کوئی بات نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیں کہ کون سا ایسا جو ہے حربہ ہے جو نہیں اپنایا گیا آصف علی زرداری کو کمزور کرنے کے لیے اور توڑنے کے لیے. یہاں تک کہ فریال تالپور صاحبہ کو عید کی رات کو گرفتار کیا گیا. مقصد کیا تھا؟ آصف علی زرداری کو ذہنی طور پر اذیت دینا، کمزور کرنا. انہوں نے سمجھوتے نہیں کیے. تو جو شخص سمجھوتے نہ کرتا ہو سیاست میں، وہ آج بھی ایک اور بات آپ نے نہیں کہی جو میں ضرور کہوں گی کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ سیاست جو ہے وہ میری مجبوری ہے، ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر قرض ہے ان تمام شہادتوں کا، ان تمام قربانیوں کا جو پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے، جو پیپلز پارٹی کی قیادت نے دی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں انہوں نے ذمہ داری کو اپنایا ہے اور انہوں نے جتنی کوششیں کی پاکستان کو اور وفاق کو مضبوط بنانے کے لیے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہو، چاہے GSP+ ہو، چاہے پاکستان کے اندر جو ہے آپ یہ دیکھیں جس طریقے سے تھر سے اب جو ہے وہ بجلی پیدا ہو رہی ہے، بیوی صاحبہ کے جو ویژن ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا، چاہے جو ہے چائنا کے ساتھ تعلقات ہوں، سعودی عربیہ کے ساتھ ہو، رشیا وہ جانے والے پہلے رہنما تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام جو ان کی کاوشیں ان سے بہت سے لوگوں کو خوف آتا ہے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے ناظرین، یہاں پر بریک کریں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ کیا 20 روز کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان رہ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نون لیگ کو ایک پرائورٹی دینے کی مسلسل باتیں ہو رہی ہیں، ان کے مخالفین کی طرف سے الزامات لگتا ہے، کیا نون لیگ کی طرح دیگر جماعتوں کو بھی فیوریبل پولیٹیکل سچویشن ملے گی؟ اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے طاہرہ اورنگزیب صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. اب جو ماضی کے اندر جب ایک ٹائم تھا تو سابق وزیر اعظم کو لاڈلا کہا جاتا تھا، اس کے بعد اب جو گراؤنڈ اور جو سچویشن نون لیگ کو میسر ہے، اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ نون لیگ کو ایکسٹرا آرڈنری فیور مل رہی ہے اور نواز شریف کو لاڈلا مسلسل کہا جا رہا ہے. تو باقی جماعتوں کے کنسرن ہیں، تو کیا آپ جب ملتے ہیں مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں طے ہونا چاہیے بہتر کہ جو سپیس نون لیگ کو میسر ہے وہ سپیس پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہو، پی ٹی آئی کو بھی ہو، دیگر جماعتوں کو بھی اسی طریقے سے پولیٹیکل گیدرنگ ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت ہو؟ تو امپریشن یہی آ رہا ہے عوام میں بھی اور دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی کہ نون لیگ کو کافی زیادہ پولیٹیکل مائلیج مل رہا ہے اسٹیٹ مشینری کی طرف سے. دیکھیں لاڈلا سے تو میں اتفاق نہیں کرتی. لاڈلے تو وہ ہوتے ہیں جو گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں، عدالت سے حاضری رجسٹر گاڑی میں جاتا ہے جہاں وہ سگنیچر کرتے ہیں. ان کے لیے چیف جسٹس کی گاڑی جہاں سے انٹر ہوتی ہے وہ گیٹ کھولا جاتا ہے. ان کے لیے گڈ ٹو سی یو کا ایئرپورٹ کے اوپر وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا، وہاں جا کے دستخط کروائے. آپ نے لاڈلا کہا نا، تو وہ لاڈلا تو انہوں نے تو پیشیاں بھگتی. انہوں نے احتساب کورٹ میں بھی پیشیاں بھگتی، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اب آپ کے سامنے پیشیاں بھگت رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی بھگتی. اور اس کے بعد پی ایم ایل کا کون سا لیڈر ہے جو اسی طرح پیشیاں نہیں بھگت کے جیل گیا؟ رانا ثناء اللہ ہیں، شاہد خاقان عباسی تھا، خواجہ آصف تھے، خواجہ سعد رفیق تھے، جاوید لطیف تھے، حنیف عباسی صاحب تھے. تو یہ ساری وہ مسلم لیگ کے، اس کے علاوہ دیگر بھی جو لوگ گئے ان پہ جھوٹے کیسز بنے، بے گناہ کیس تھے، ان پہ اوپر انہوں نے پیشیاں بھی بھگتی، انہوں نے عدالتوں کے چکر بھی کاٹے اور بے گناہ جیل میں بھی گئے اور اپنی سزائیں بھی بھگتی اور موت کی کوچھڑی میں کئی تو رہے جو سیدھے لیٹ بھی نہیں سکتے تھے. اور پھر انہی عدالتوں نے ان کو جب بے گناہ کیا، ان کے اوپر نیب کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے، تو
تو پھر ہم کہیں کہ جی وہ اگر بری ہوئے تو لاڈلوں والا سلوک لیکن نہیں تو کریں. کنوکشن تو ابھی تک برقرار ہے نیب کیسز کے اندر, ابھی وہ اس میں بریت تو نہیں ہوئی. نہیں, میاں صاحب کے تو برقرار ہیں. شہباز صاحب کو بلایا گیا صاف پانی اسکینڈل آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں, اور اس کے بعد انہیں اس میں گرفتار کیا گیا. اچھا, تھوڑا ہمیں ذرا بتائیے گا کہ نون لیگ کے ساتھ انٹرنل پولیٹیکل سچویشن کیا ہے, چونکہ شاہد خاقان عباسی جن سابق وزیر اعظم بھی رہے, ان کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی تھی. آج یہ کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ نون لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑیں گے, لیکن مری سے نون لیگ جس امیدوار کو بھی ٹکٹ دے گی وہ اس کو سپورٹ کریں گے. گزشتہ روز مجھے بھی مری میں جانے کا موقع ملا ایک پروگرام کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں, میاں صاحب بھی وہاں موجود تھے, اور وہاں یہ مسلسل یہ باتیں ہو رہی ہیں مقامی قیادت کے ساتھ کہ مری سے الیکشن نواز شریف صاحب لڑیں گے, چونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب شاید اب اپنی سیاسی جو سفر ختم کر چکے ہیں. آپ کا بھی بات اندر کی خبر ہوتی ہے کہ آپ خاقان عباسی صاحب سیاست سے کنارہ کر چکے ہیں؟ نہیں, مجھے کبھی لگتا ہے وہ کنارہ کر چکے ہیں, کبھی لگتا ہے وہ ایک دم سے الیکشن میں آ جائیں گے. مجھے وہ بڑے انپریڈکٹیبل سے ہیں مجھے لگتے. تو یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ محمد نواز شریف صاحب مری سے الیکشن لڑیں گے, کیونکہ لاہور میں ان کا اپنا حلقہ ہے. اور پھر ویسے بھی جب مری میں ایک آدمی الیکشن لڑتا ہے, خاص طور پہ جو قیادت اولین قیادت ہو, تو پھر وہ لاہور میں ٹائم نہیں دے سکیں گے. دیگر جگہوں پہ یہ ایک بالکل الگ سے ہٹ کے جگہ ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ محمد نواز شریف صاحب مری سے الیکشن جتنی بڑی قداور شخصیت ہے وہ تو ایک ٹائم میں 2-3 جگہ سے بھی جتنی آپ کلیم کرتے ہیں بڑی فالوئنگ ہے, تو وہ کمپین کے بغیر بھی جیت نہیں سکتے ایک سے زیادہ حلقوں سے. نہیں, بالکل جیت سکتے ہیں, لیکن ابھی تو الیکشن کمیشن کا شیڈول نہیں آیا. 30 تاریخ کو حلقہ بندیاں جب فائنل ہوں گی تو فہرستیں آویزاں ہوں گی, پھر شیڈول آئے گا. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ شاید خاقان عباسی صاحب کینڈیڈیٹ ہیں یا نہیں, وہ انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں یا پی ایم ایل این کی ٹکٹ پہ. ابھی تک مجھے تو کسی بات کا غیر یقینی سی صورتحال ہے. بالکل ٹھیک. تو جب شیڈول آ جائے گا نا تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ وہ لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے. بالکل صحیح. لیکن اس کے بعد فیصلہ لیکن ایک وضاحت تو کر دیا آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے, ان کے بہت کلوز سرکل سے خبر سامنے آئی کہ انہوں نے پارٹی کی سینئر قیادت کو یہ آگاہ کر دیا ہے کہ وہ نون لیگ کی ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑیں گے, لیکن ان کے حلقے سے جس بھی امیدوار کو نون لیگ ٹکٹ دے گی اس کی سپورٹ وہ لازمی کریں گے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑے انپریڈکٹیبل ہیں, دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. جہانگیر جدون صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹر پارٹی الیکشن تھے ان کو بڑا متنازع قرار دے دیا گیا اور 20 دن کی مہلت دی گئی ہے کہ جائیے دوبارہ الیکشن کروائیے, بصورت دیگر بلے کا نشان نہیں ہوگا. بلے کے نشان کی ہی سب سے بڑی اہمیت تھی, جو یہ بات کی جا رہی تھی کہ اگر آئندہ بہت سے جتنے بڑے بڑے پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں, یہ سوال ہوتا تھا کہ آئندہ الیکشن میں کیا بلے کا نشان ہوگا یا نہیں. لیکن اب تو 20 دن کی ڈیڈ لائن آ گئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کنسرن تھے وہ 20 روز میں انٹر پارٹی الیکشن کے تھرو حل ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں, جو پہلے آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دوں, لیگل کیونکہ چیز ہے. یہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ بنا ہے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹی سے کنسنسس تھا اور مل بیٹھ کے سب نے بنایا, اور اس سے پہلے جتنے بھی 5-6 لا تھے مختلف ان کو ریپیل کر کے ایک کمپریہنسو لا بنایا گیا. جی. تو اس میں اس وقت الیکشن کمیشن نے ایک تجویز دی تھی پارٹیوں کو کہ آپ کے جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں الیکشن کمیشن کو رول دے دیں کہ ہم بھی دیکھیں کہ آپ الیکشن کس طرح کراتے ہیں, یا ہمارا رول ہونا چاہیے جس طرح دوسرے الیکشن میں. تو تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے یونانیمسلی ان کی پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ اپنے انٹرنل جو افیئرز میں آپ الیکشن کمیشن کو ہم لے کے آئیں. تو اس میں دیکھیں نا, ہر پارٹی کا ایک آئین ہے, کانسٹیٹیوشن ہے. میں نے دوسری چینلوں پہ بھی کہا ہے, ٹو بی آنیسٹ ود یو, میں آپ بھی کچھ افیلیشن ہے میری پارٹی کے ساتھ, لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی میں جس طرح میرٹ بیس یا بہت زیادہ کراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی والا الیکشن ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. وہ مطلب کرانا یا ناممکن ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے. تو اب دیکھیں نا, پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے اندر صاحب, یہ پارٹی کی سینئر قیادت کو کیا کنسرن ہوتا ہے کہ پراپر طریقے سے فیئر طریقے سے کیوں الیکشن نہیں کرواتی؟ اس میں دیکھیں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ پولیٹیکل پارٹی کے جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے نا وہ 70% لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں, نہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ الیکشن کس طرح ہوتا ہے, کیا حساب کتاب ہوتا ہے. کیونکہ ہماری بس یہ پاور پالیٹکس کے پیچھے ہماری پارٹیاں جو ہے موسٹلی جتنی بھی ہیں وہ گراس روٹ لیول پہ آرگنائز نہیں ہوتی. وہ ایک دفعہ بس جلسہ کر لیا ایک بہت بڑا, 2 جلسے کر لیے, پھر پاور کوریڈور کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہو گیا, تو پھر اس طرح ہی سارا پاکستان کے اندر یہی ارینجمنٹ چل رہا ہے جس طرح پہلے چلتا ہے وہ آگے بھی چل رہا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب اگر دیکھیں نا پولیٹیکل جو سیکشن 209 ہے اس کے اندر ہر پولیٹیکل پارٹی نے ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے اس کے چیئرمین نے, نہیں کہ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کرائے ہیں, وہ ٹھیک ہے. اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے جی کہ کوئی ان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن نہیں ہے تو وہ بھی میرے خیال میں اس کا اتنا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. وہ صرف کہہ سکتا ہے جی کہ آپ دوبارہ کرائیں, یا ہمیں یہ ڈاکومنٹ جو ہے, یہ ہمارے ساتھ بھی دیکھیں ہوا ہے, یہ انہوں نے خود پی ٹی آئی والوں نے کیا تھا. ایک وقت ایسا ہے کہ
نواز شریف کو پولیٹیکل پارٹی کی جو پریزیڈنٹ سی انہیں ثاقب نثار جو چیف جسٹس تھے انہوں نے ہٹا دیا، جی تک نہیں بنتی تھی، اور سینٹ کے ٹکٹ انہوں نے اپنے ہاتھ سے دیے تھے، ان سے واپس لے لیے گئے، وہ شیر کا نشان واپس لے لے گا، یہ انہوں نے خود سارا کام کروایا ہے. تو اب میں تو نہیں چاہتا کہ ان کو نشان پی ٹی آئی کو بھی اسی پروسیس کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسی مرحلے سے گزرنا پڑے گا جہاں سے نون لیگ گزری تھی. نہیں، یہ نون لیگ دیکھنا پروسیس تو پی ٹی آئی نے نون لیگ کے خلاف ایک پراکسی پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر کی، انہوں نے کہا جی یہ جو اب کنوکشن والا بندہ ہے یہ پارٹی کا پریزیڈنٹ رہ نہیں سکتا، اگر خود کنوکٹ ہے تو وہ ایم این اے کو ٹکٹ کس طرح دے گا. تو ابھی سیم کلیہ پھر ان پہ بھی اپلائی ہوگا، ساری پارٹیوں میں اپلائی ہوگا. لیکن پولیٹیکل ارینا کے اندر مسلم لیگ نے الیکشن لڑا، یہ بھی الیکشن لڑیں گے. یہ ہو سکتا ہے اس آرڈر کو آگے چیلنج کر دے ہائی کورٹ میں یا کسی جگہ پہ، یہ کوئی فائنل چیز نہیں ہے. اور پولیٹیکل ارینا کے اندر یا ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو واش آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کو جو بھی لیول پلینگ فیلڈ ہے ملنا چاہیے. ان کے بھی ووٹر سپورٹر ہے، ان کے ایک اسٹیک ہے پاکستان کے اندر، تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو موقع ملنا چاہیے. اور اس میں کوئی پارٹی نہیں کہتی کہ دوسری پارٹی کو آپ نکال دیں، ہم علیحدہ الیکشن لڑیں گے. آج دن تک مسلم لیگ نے تو جب بھی کہا یا کسی پارٹی نے بھی کہا جی ساری پارٹیوں کو سر موقع ملنا آپ چاہیے. بہت زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں، پولیٹیکل جو ایکسپوجر ہے وہ بھی آپ سے کچھ بالکل آپ کے سامنے بہت اوپن ہے. آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن پاکستان کے کنسرن تھے ان کے کیا ایڈریس ہونے کے امکانات ہیں، اور آپ کی نظر میں، آپ کی پریڈکشن میں یا آپ کی اسیسمنٹ میں بلے کا نشان اس الیکشن کمیشن کی اس آبزرویشن کے بعد آپ کو آئندہ الیکشن میں کہیں دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں لازمی، میں نہیں کہتا کہ الیکشن کمیشن اگر وہ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دوسری پارٹی اس طرح کراتے ہیں، ہم اس طرح الیکشن کرا رہے ہیں. فیئر الیکشن تو آپ سوچیں بھی نہ کسی پارٹی میں ہوتا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو ایویڈنس دیتا ہوں. جب پی ٹی آئی نئی پارٹی بنی تو جسٹس وجی الدین اور تسنیم روانی نے کہا جی ہم آپ کی پارٹی کے اندر ایک الیکشن بورڈ بناتے ہیں، اس کے وہ چیئرمین تھے ان میں ایک آدھ، تو انہوں نے الیکشن فیئر کرانے کی ضرورت ان دونوں کو ہٹا دی عمران خان نے. یہ دیکھیں نا، اب اگر اس طرح اسٹرکٹلی الیکشن کمیشن اتنی انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا پولیٹیکل پارٹی کے انٹرنل معاملات میں. وہ ایک دوسرا نیشنل الیکشن تھوڑا ہے جس میں کانسٹیٹیوشن الیکشن کمیشن کو رائٹ دیا جائے کہ آپ الیکشن فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرائیں گے. اس میں الیکشن کمیشن کا صرف یہ رول ہے کہ وہ دیکھے کہ آئین کے مطابق اگر جو گیون ڈیٹ تھی اس پہ الیکشن کرا رہی ہیں انٹرا پارٹی. بالکل ٹھیک. ڈیپلی وہ الیکشن کمیشن جو ہے کسی پارٹی کے الیکشن کو نہیں بالکل ٹھیک ہے. ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی آبزرویشن کو، جی بالکل اب ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن پاکستان کے آبزرویشن کو اور ان کی ڈائریکشن کو فالو کرتے ہوئے انٹر پارٹی الیکشن کو یقینی بنائے. بصورت دیگر یہ بہت بڑا ایک سوال ہوگا کہ کیسے بلے کا نشان کے اوپر وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں گے. سیر کامران صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا پولیٹیکل تھریٹ بن چکی ہے مسلم لیگ نون اپنے دیگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ، ایم کیو ایم اس کے ساتھ جی ڈی اے، اس کے ساتھ اے این پی. آج انہوں نے مل کے پریس کانفرنس بھی کی، اور کراچی کی پہلے بات ہو رہی تھی، اب کراچی کے بعد بات سندھ کی طرف جا رہی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کیا لاہ عمل ہوگا کہ کراچی کو بچانے کے لیے اور سندھ کے اندر بھی اس اتحاد کا امپیکٹ کم کرنے کے لیے کوئی اپنا رول پلے کر سکیں؟ چونکہ یہاں تو دبئی کے وزٹس ہو رہے ہیں اور کچھ باتیں اور چل رہی ہیں، بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کی بہن. تو اس پولیٹیکل تھریٹ کو فیس کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی پارٹی کے پاس؟ دیکھیں، پہلی بات ہے پیپلز پارٹی کے خلاف ایسے اتحاد کوئی پہلی دفعہ بنے. 2018 کے الیکشن میں بھی اسی قسم کا اتحاد تھا، اس وقت پی ٹی آئی بھی شامل تھی. 2013 میں بھی ایسا اتحاد تھا. دیکھیں، وہ لوگ جو سندھ کے اندر تقسیم چاہتے ہیں، جو نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں، جن کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، جن کی کوئی روٹس نہیں ہے، جن کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ ایسے اتحاد کے ذریعے ہی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ، اور نہیں تو گفتگو تو کر رہے ہیں نا ہم. تو یہ کہ باقی اگر آپ ایم کیو ایم کا لیں، ایم کیو ایم تو اس وقت بلدیاتی انتخابات میں اس نے حصہ نہیں لیا، اس کا بائیک آؤٹ کیا. ٹھیک ہے، جو جماعت اسلامی اتنے دعوے کرتی تھی، آپ ضمنی انتخابات دیکھیں، چاہے وہ کوئی کسی بھی اسمبلی کی نشستوں پہ تھے، صوبائی اسمبلی کی نشستوں پہ تھے یا بلدیاتی انتخابات تھے، پیپلز پارٹی نے اپنی تمام نشستیں جیتی ہیں اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ. دیکھیے، جو تنقید کرتے ہیں نا، نہ وہ کبھی تھر جا کے دیکھتے ہیں، نہ وہ کبھی سندھ کو دیکھتے ہیں، نہ سندھ کا جدید ہیلتھ کا نظام دیکھتے ہیں، نہ ہی وہ ہمارے تعلیمی ادارے دیکھتے ہیں، نہ ہی ہماری یونیورسٹیز دیکھتے ہیں. ان کو صرف یہ کرنا ہے کہ تمام چاہتے ہیں کہ کبھی 18ویں ترمیم پہ ضرب ہو، تمام وسائل جو ہیں بس ہاتھ میں آ جائیں ایک صوبے کے. سندھ کے اندر جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی سپر ہائی وے کا نام بدل کے موٹر وے رکھ دو اور ان کو خوش کر دو. دیکھیں، سندھ کے عوام اتنے جو ہیں نہ بے وقوف ہیں، نہ ہی وہ اس طرح سے مہمانوں کو آ کے جو ہے ووٹ دے دیں گے. ہر جگہ پہ جہاں ترقی ہوئی ہے، جن کے ساتھ بارشوں اور سیلاب کے اندر پیپلز پارٹی کھڑی رہی ہے، جہاں پہ پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے، جہاں پہ قربانیاں دی ہیں، ہمیں کرسیاں لا کے جلسے نہیں کرنے پڑتے. ہمیں جلسے، ہمیں دیکھیں، ہمیں عوام کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں،
ٹھیک. اور بلاول بھٹو زرداری جہاں جاتے ہیں، پیپلز پارٹی جہاں جاتی ہے وہیں جلسہ ہوتا ہے. ہمیں کرسیاں لانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہمارے قبرستان بھی ان کی جلسہ گاہ سے زیادہ آباد. بالکل ٹھیک ہے. میڈم آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں، اور وہاں پر اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ مایوسی پیدا کرنے والے عناصر کو عوامی حمایت سے شکست دی جائے گی. یہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو مایوسی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ مجھے تو 9 مئی کے واقعے کے علاوہ کوئی اور واقعہ نظر نہیں آتا کہ جو جس کے ذریعے پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان کے اداروں پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہی ایک مایوسی کا عوام کے اندر تاثر پھیلا اسی واقعے سے. مجھے تو اسی کا ہی پتہ ہے، اور یہ بات انہوں نے بہت اچھی کی ہے جنرل عاصم منیر صاحب نے کہ پاکستان کے اندر اس قسم کے مایوسی کے واقعات آئندہ جو پھیلائے گا وہ اجازت دی جائے گی. بہت اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک. ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. کہ ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے. جنگی جدون صاحب، آپ سے مختصر جاننا چاہوں گا یہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا کسی سیاسی جماعت کی طرف اس کی نشاندہی تھی، اور اس کو کیسے عوامی حمایت کے ساتھ اس کو ایسے عناصر کو ناکام بنایا جائے گا؟ دیکھیں، مایوسی یہ ہوتی ہے نا کہ ایک میڈیا کے اندر ہم ابھی یہ باتیں کرنا شروع کر دیں گے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ نہیں چلے گی، وہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گی، اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا. تو مطلب ہے آپ ایک یا یہ الیکشن پہ ابھی سوال جو اٹھنے شروع ہو گئے ہیں تو وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے نا. تھوڑا آگے چلنے دیں، اس ملک کو تھوڑا سا آگے چلنے دیں. جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ 2017-18 میں کس طرح ملک ٹیک آف پوزیشن میں تھا، گروتھ ریٹ تھے ہیں، انفلیشن دیکھیں. تو پھر اس طرح ایک ملک کے اندر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں نا وہ لیگ پولنگ شروع کر دیتی ہیں. تو مایوسی کا مطلب ہے کہ جو حالات بہتر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ سپورٹ کرنی چاہیے. لیکن ادھر یہ مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کے بارے میں لوگ کم سوچتے ہیں، ذاتی بارے میں زیادہ سوچتے ہیں کہ ایک پارٹی اگر اچھا کام کر رہی ہے، اگر میں ایک اچھی بات کر رہا ہوں تو مجھے مخالف بھی سپورٹ کرے، یا میں کہتا ہوں کہ ایک اچھا میرا مخالف کو اچھی کام کرتا ہے تو مجھے سپورٹ کرنی چاہیے. لیکن اس میں الٹا عذاب ہے. ادھر کہتے ہیں یہ اچھا کام کرتا ہے، یہ اگلے 5 سال بھی نہ آ جائے آگے پالیٹکس میں، تو اس کو یہاں سے کھینچو، یہاں سے اس کو پیچھے کرو، کس طرح اس کے خلاف کنسپیریسی بناؤ. یہ والا میرے خیال میں انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی مایوسی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. جنگی جدون صاحب آپ کا بہت شکریہ. طاہرہ اورنگزیب صاحب آپ کا بہت شکریہ. سحر کامران حسین کی آپ کا شکریہ. ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ مسابقتی کمیشن آف پاکستان نے کارٹلائزیشن کے خلاف اب تک کتنے روپے کا جرمانہ کیا ہے، کیوں اس جرمانوں کے باوجود اس بھاری رقم کی ریکوری کیوں نہیں ہو سکی، اور اس کے ساتھ ساتھ امام کعبہ پاکستان کے دورے پر ہیں، ان سے متعلق بھی خصوصی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، کسی بھی ملک میں صارفین کو کارٹلائزیشن اور ناجائز منافع خوری سے بچانے کے لیے کمپٹیشن لاز اور اتھارٹیز انتہائی کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. آرگنائزیشن فار اکنامک آپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے مطابق پاکستان کے لیے پائیدار اقتصادی ترقی ایک ترجیح ہے، اور مسابقتی پالیسی کے اہداف کو اس وسیع مقصد کی حمایت کرنی چاہیے. کسی بھی مفید ترقی کی حکمت عملی کو سب سے پہلے اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ وسائل کو کس طرح دوبارہ مختص کیا جا سکتا ہے. تمام شعبوں میں بالخصوص خاص طور پر کم سے لے کر منیمم سے لے کر میکسیمم پیداواری جو شعبے ہیں اس میں کیسے گرو کرنا ہے. جدید یا اعلیٰ معیار کی مصنوعات اور زیادہ مؤثر پیداواری عمل سے اس تبدیلی کو مقابلے کو کس طرح سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اس ضمن میں پاکستان میں مسابقتی کمیشن آف پاکستان کی بنیادی ذمہ داری تجارتی اور اقتصادی سرگرمیوں کے تمام شعبوں میں آزادانہ مسابقت کو فروغ دینا، معاشی کارکردگی کو بڑھانا اور صارفین کو مسابقتی مخالف رویے سے بچانا ہے. مسابقتی کمیشن آف پاکستان نے مختلف شعبوں میں کارٹلائزیشن کی تحقیقات کرنے کے بعد انتہائی مؤثر طریقے سے کارٹلز کو بے نقاب کرتے ہوئے اربوں روپے کے جرمانے کیے. مسابقتی کمیشن نے ملی بھگت سے چینی کی قیمت میں اضافہ کرنے کے خلاف بھی انکوائری کی اور شوگر کارٹلز پر 44 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا. پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن اور شوگر ملز نے جرمانے کو عدالتوں میں چیلنج کر دیا. اس وقت شوگر ملز کے 127 کیسز مختلف عدالتوں میں زیر التوا ہیں. اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں 24، لاہور ہائی کورٹ میں 25 اور سندھ ہائی کورٹ میں 6 اور مسابقتی اپیلیٹ ٹریبیونل میں 72 مقدمات اس وقت زیر التوا ہیں. اسی طرح سی سی پی ان مشکلات کے خلاف جدوجہد کرتا ہے جو اکثر مضبوط حکومتی کنٹرول کی ایک طویل روایت کے ساتھ معیشت میں مسابقتی مختلف اداروں کو جو مختلف جگہوں پر چیلنج کر رہی ہوتی ہیں. مسابقتی کمیشن آف پاکستان اب تک مجموعی طور پر 29 شعبوں میں کارٹلائزیشن کے خلاف تحقیقات کرنے کے بعد مجموعی طور پر 68 ارب روپے کا جرمانہ عائد کر چکا ہے، جس میں شوگر ملز کو 44 ارب روپے جرمانہ عائد کیا گیا، ٹیلی کام کمپنیوں کو 11 ارب 50 کروڑ روپے، سیمنٹ کمپنیوں پر 6 ارب 30 کروڑ روپے،
जुर्माना अदा करने के साथ साथ पोल्ट्री, पावर, स्टील, एविएशन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तेल और गैस, बैंकिंग, सेहत, इंश्योरेंस, पेंट्स, रियल एस्टेट, तालीम, कोरियर सर्विस की मुख्तलिफ कंपनियों को कार्टलाइजेशन की शिकायत पर पॉलिसी नोटिस भी नाज़रीन, इसी इशूज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं असफंदियार खटक। आप DG मीडिया हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। खटक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहूँगा, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के क़याम का मकसद था कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में कार्टलाइजेशन को डिस्करेज किया जाए, अवाम से नजायज़ मुनाफाखोरी कोई ना कर सके और मुख्तलिफ सनतों को भी ग्रो करने का प्रॉपर मौका मिले, तो मुसाफ़ती कमीशन इस अपने मकसद के हसूल के लिए किस हद तक कामयाब हो सका है अब तक? बहुत शुक्रिया बटी साहब आपका, आपने नहायत जामे अंदाज में कंपटीशन के फ़वाइद के बारे में बताया। थोड़ा सा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम क्यों अमल में लाया गया, इसको थोड़ा सा इसका पस मंज़र बताना ज़रूरी है। 1970 की दहाई में पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया गया। 1972 से 1977 तक 31 बड़े कारोबारी इदारों को नेशनलाइज किया गया, कौमी तहवील में ले लिया गया। अब इस दौरान एक इदारा मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी कायम किया गया। इस इदारे का मकसद ये था कि जो मार्केट कंसंट्रेशन है और जो दौलत का इर्तिकाज़ है उसके ऊपर नज़र रखे, लेकिन उसके इख्तियारात काफ़ी महदूद थे। 1990 की दहाई में शुरू किया गया जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम था वो 2010 तक जारी रहा और इस दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान में डी रेगुलेशन की गई, प्राइवेटाइजेशन की गई और एक फ्री मार्केट इकोनॉमी को फ़रोग़ दिया गया। इस दौरान अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी भी आ गई, लेकिन हमने देखा कि जब मईशत से रियासती मोनोपोली का खात्मा हो गया तो खरबों रुपए की अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी के साथ साथ मईशत में हर शोबे में इंतहाई बाअसर लोगों ने भी कदम जमाना शुरू कर दिए। अब इनमें जागीरदार, सरमाएदार और सियासतदान भी शामिल थे। इस बात का खदशा पैदा हो गया था कि कहीं मईशत को यरगमाल न बनाया जाए, रियासती मोनोपोली कहीं प्राइवेट मोनोपोली में शिफ्ट ना हो जाए। इस मकसद के लिए कहीं पे मार्केट की कारकर्दगी फेल ना हो जाए और मार्केट अब्यूज़ के जैसे रुझानात ना पैदा हो जाएं, तो इस मकसद के लिए पाकिस्तान में 2007 में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में बिल्कुल खट्टर साहब, ये अच्छा ऑब्जेक्टिव था और वक्त की ज़रूरत भी है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है आपकी सारी एफर्ट्स को। लेकिन जब आप इतने बड़े ग्रुप के खिलाफ, एक बड़े सेक्टर के खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं, इंक्वायरी करती हैं, आपको फाइंडिंग्स मिल जाते हैं कि यहाँ पे कार्टलाइजेशन हुई है, बेशुमार मरतबा आप लोगों की प्रेस रिलीज इशू हुए हैं जिसके अंदर साबित होता है कि किसी एक मखसूस शोबे के अंदर जब आपने कार्रवाई की तो कार्टलाइजेशन पकड़ी गई। लेकिन जब आप उनके खिलाफ प्रोसीड करते हैं, जुर्माना आयद करते हैं, तो अब उनके पास बड़े बड़े नामी ग्रामी वकील मौजूद हैं, मामला अदालतों में चले जाते हैं और फिर मामला वहाँ पर स्टक हो जाते हैं। उस नहज से बचने के लिए जो आपका ऑब्जेक्टिव था कार्टलाइजेशन का खात्मा, जब वो मामला अदालत में चला गया और सालों निमटता नहीं है तो वो ऑब्जेक्टिव फेल हो जाता है। तो अदालतों में मामला को एक्सपीडाइट कराने के लिए क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाती है? बड़ी साहब, आपने नहायत अहम एक मौजू की तरफ इशारा किया है। बुनियादी तौर पे जब ये कंपटीशन कमीशन बना तो फ्रॉम द डे वन, पहले ही दिन से कंपटीशन कमीशन को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और वो चैलेंजेस क्या थे? 2007 में कंपटीशन ऑर्डिनेंस नाफिज हुआ। 2010 तक कंपटीशन ऑर्डिनेंस को कंपटीशन एक्ट में तब्दील नहीं होने दिया गया। 3 साल तक 3 बार कंपटीशन ऑर्डिनेंस लैप्स हुआ और जो इंतहाई बाअसर लोग थे उन्होंने इस कानून को एक्ट में तब्दील नहीं होने दिया गया। तो ऐसे बाअसर लोग क्या पार्लियामेंट में मौजूद हैं? हर जगह मौजूद हैं, आपके पार्लियामेंट में हैं, आपके प्राइवेट सेक्टर में हैं, हर जगह पे मौजूद हैं। और 2010 में यहाँ पे बात रुकती नहीं है। जब 2010 में कंपटीशन एक्ट बना दिया गया तो हमारे एक्शंस के ख़िलाफ़ जो कंपनीज थी, जो बाअसर इदारे थे, कारोबारी इदारे थे, उन्होंने हमारे ऑर्डर्स को चैलेंज करने के बजाय कंपटीशन कमीशन की एग्जिस्टेंस को ही चैलेंज कर दिया। और लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हो गई कि ये जो कंपटीशन का कानून है ये सूबाई होना चाहिए, विफाकी नहीं होना चाहिए। उनका मकसद ये था कि इस कानून को विफाकी सतह पे ख़त्म किया जाए, क्योंकि जैसे ही कंपटीशन कमीशन ने काम शुरू किया हमने सीमेंट सेक्टर के ऊपर 6 अरब रुपए का जुर्माना लगाया। स्टॉक मार्केट में हमने हर जगह पे इंक्वायरी शुरू की। जब उनको लगा कि कंपटीशन कमीशन अपना काम सही तरीके से, बासर तरीके से कर रहा है, तो उन्होंने इस इदारे को ख़त्म करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। अब अदालतों का सहारा लिया गया, कोर्ट के प्रोसेस को अब्यूज़ किया गया। 10 साल तक वो मुकदमा चला। बड़ी साहब, 10 साल बाद 2020 में लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो कानून है ये आइन के मुताबिक है, ये फेडरल लेजिस्लेचर की पावर्स में आता है और ये इदारा तब से। लेकिन इस दौरान हमारे जितने भी केसेस हैं वो कोर्ट में पेंडिंग रहे और इस दौरान कंपटीशन कमीशन और भी इंक्वायरियां करता रहा, ऑर्डर्स करता रहा, जिस तरह आपने फरमाया कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके साथ में जरूर बताइएगा, ये कि आपकी ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़ी हर्डल थी, अल्टीमेटली आपने कई सालों के बाद इसका हल तो निकला। लेकिन अगर किसी शोबे के अंदर कुछ लोगों को इतलात मिलती हैं कि यहाँ पर कुछ कंपनियों की मिली भगत है, किसी एसोसिएशन की मिली भगत है और वो नाजायज़ मुनाफाखोरी के लिए ज़्यादा प्राइस फिक्स कर रही हैं, डिमांड को कंट्रोल कर रहे हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहे हैं,
تو ایسی صورتحال کے اندر ایک عام آدمی جس کے پاس ایسی معلومات ہوں, اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہو, کیا اس کے پاس قانونی ایسی کوئی ایسے چارہ جوئی کے لیے جب وہ سی سی پی کے پاس پہنچتا ہے تو کیا سی سی پی کے قانون اس کو کیسے آپ اس کو انٹرٹین کرتے ہیں, اس کے نام کو کیسے سیکرٹ رکھا جاتا ہے, اور کیا جب آپ کارروائی کرتے ہیں تو جو وسل بلوور کا رول پلے کرتا ہے کیا اس کو بھی کچھ انسینٹیو دیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی, کمپٹیشن کمیشن کے پاس انکوائری شروع کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم ایک سو موٹو لے سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی نظر آئے کہیں پہ کہ کسی معیشت کے کسی شعبے میں کارٹلائزیشن ہے یا ابیوز آف ڈومیننس ہے, تو اس کے اوپر کمیشن سو موٹو ایکشن لیتا ہے اور خود ہی ایک انکوائری انیشیٹ کرتا ہے. دوسرا, ہمارے پاس کمپلینٹس آ سکتی ہیں. اب کمپلینٹس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسوسیشنز ہیں یا کمپنیز ہیں یا جو کنزیومر ایسوسیشنز ہیں وہ ہمیں کمپلینٹ کر سکتی ہیں. اس کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے جو ہماری ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے, ہمارا ریگولیشن میں دیا ہوا ہے. شکایت کرنے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے یا وہ اوپن ہوتا ہے؟ شکایت دو طرح کی ہوتی ہے. اگر وہ شکایت کرنے والا ہمیں اوپن کمپلینٹ کرتا ہے, فارمل کمپلینٹ, تو وہ صیغہ راز میں نہیں ہوتا, وہ خود بھی نہیں چاہتا, کیونکہ ان کو ایک اینٹی کمپیٹیٹو ایکٹیویٹی نظر آتی ہے جس کے اوپر کمیشن نے ایکشن لینا ہوتا ہے, تو وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے اس انکوائری کو آگے بڑھانے میں. ٹھیک ہے. لیکن جو آپ نے وسل بلوور کی بات کی وہ یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کارٹلائزیشن کسی ایک شعبے میں ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کارٹلائزیشن میں کوئی ممبر اگر کمیشن کو اپروچ کرنا چاہے کہ میں اس کارٹیل کا حصہ ہوں لیکن اس کارٹیل کو ختم کرنے کے لیے میں کمیشن کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتا ہوں, میں انفارمیشن دینا چاہتا ہوں, تو ہمارے یہ لینینسی ریگولیشنز کے تحت وہ لینینسی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ یہ ضرور بتائیے گا کہ جب مختلف شعبوں کے اندر آپ کو ایسی شکایات ملی کہ یہاں پہ ممکنہ طور کے اوپر کارٹلائزیشن کی جا رہی ہے, یہ ہو سکتی ہے, تو آپ ایک پالیسی نوٹ ایشو کرتے ہیں. اس پالیسی نوٹ بہت سے بڑے بڑے سیکٹرز کو ایشو ہوئے, اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے وہاں پہ؟ اس کا پھر جو آپ نے ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے وہاں پہ ان شعبوں میں؟ بڑی صاحب, جو ہمارا پالیسی نوٹ کا اختیار ہے وہ یہ ہے کمپٹیشن کمیشن حکومتی پالیسیز کو دیکھتا ہے جس میں قوانین بھی شامل ہیں, پالیسیز بھی شامل ہیں, ایس آر اوز بھی شامل ہیں. اگر کمپٹیشن کمیشن کو لگے یا کوئی ہمیں شکایت موصول ہو کہ کسی پالیسی کی وجہ سے لیول پلینگ فیلڈ ڈسٹارٹ ہو رہی ہے, کہیں پہ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے, کسی ایک بزنس کے اوپر کسی دوسرے بزنس کو ترجیح دی جا رہی ہے یا ترجیحی سلوک کیا جا رہا ہے, تو کمیشن اس پالیسی کو کمپٹیشن لا کے تحت لانے کے لیے اس کی اصلاح کے لیے ہم حکومت کو پالیسی نوٹ بھیجتے ہیں اور ان کو ہم بتاتے ہیں کہ اس پالیسی میں یہ خرابیاں ہیں, اس سے کمپٹیشن ڈسٹارٹ ہو رہا ہے. امپرومنٹ سامنے آئی, پھر اس کے بعد امپرومنٹ آتی ہے. ہمارے کئی پالیسی نوٹس کے اوپر حکومت اس کو بڑا سنجیدگی سے لیتی ہے اور ان کو ایک گائیڈنس ملتی ہے کہ اس پالیسی کو, اس قانون کو. یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے 2019 کے اندر اور 20 میں اسپیشلی آٹا اور چینی کے بحران پیدا ہوا تو اس وقت بھی سی سی پی ایکٹیو ہوا تھا, کچھ فائنڈنگز آپ کے سامنے آئی تھی, تو اس کے اوپر کچھ کارروائی ہوئی آج تک؟ جو شوگر سیکٹر میں کمپٹیشن کمیشن نے 2 بار انکوائری کی, ایک بار 2009 میں کی. 2009 میں جب ہم نے انکوائری سٹارٹ کی تو ہمیں ثبوت ملے کارٹلائزیشن کے شوگر ملز ایسوسیشن اور ان کے ممبرز کے درمیان. جب کمیشن نے اپنی انکوائری کمپلیٹ کی تو وہ سندھ ہائی کورٹ چلے گئے. وہاں پہ ہماری انکوائری کو تو کمپلیٹ ہونے دیا گیا لیکن ہمیں آرڈر ایشو کرنے سے روک دیا گیا. اس طرح سے 2020 میں دوبارہ کمیشن نے انکوائری شروع کی اور اس میں کمیشن نے کی انکوائری میں یہ ثابت ہوا کہ جو شوگر ملز ایسوسیشن ہے اور اس کے ممبرز ہیں انہوں نے کارٹلائزیشن کی ہے اور پرائس فکسنگ جیسے معاملات میں اور حکومت کو ایکسپورٹ کے سلسلے میں انہوں نے مس گائیڈ کیا اور کئی ایسے معاملات ہیں جس پہ انہوں نے اس پہ کارروائی ہوئی. اس پہ سی سی پی نے 44 ارب روپے کا جرمانہ لگایا, کارٹلائزیشن ثابت کی, لیکن وہ بھی معاملہ عدالتوں میں چلا گیا. وہ معاملہ عدالتوں میں چلا گیا. اچھا, لاسٹ یہ ضرور بتا دیجیے گا جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے خلاف جو متاثرہ فریق ہے وہ آپ کے ایک اپلیٹ ٹربیونل ہے اس کے پاس جاتا ہے, اور آپ کا اپلیٹ ٹربیونل بہت مہینوں سے فعال نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑی صاحب بہت شکریہ, آپ نے اس طرف توجہ دلائی. کمپٹیشن اپلیٹ ٹربیونل بنیادی طور پہ جو سی سی پی کے آرڈرز ہیں ان کو کمپٹیشن اپلیٹ ٹربیونل میں چیلنج کیا جاتا ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ ہے. آپ کو یہ یقین مانے کہ 2010 سے 2020 کے دوران 7.5 سال کمپٹیشن اپلیٹ ٹربیونل ڈس فنکشن رہا. صحیح. تو جس فورم نے سی سی پی کے فیصلوں کو ریویو کرنا تھا وہ فورم خود ہی ڈس فنکشن رہا. ابھی 14 جولائی 2023 سے ڈس فنکشن تھا لیکن ابھی اس کا ایک پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے, تو امید ہے کہ جلدی فنکشن ہو جائے گا. تو وہ فورم جیسے ہی فنکشن ہوتے ہیں تو ہماری جو آرڈرز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میں ہیلپ ملتی ہے. بالکل ٹھیک. ضروری ہے کہ اپلیٹ ٹربیونل کو فنکشنل ہونا چاہیے, لیکن جس قانون کے اندر جس کو کرائٹیریا رکھا گیا ہے اس کے سربراہ کی تعیناتی کا, ناظرین وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. امید ہے کہ آنے والے دنوں میں گورنمنٹ چیئرمین جو اپلیٹ ٹربیونل ہے اس کی جو کرائٹیریا ہے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اس کو بھی ضرور ریوزٹ کرے. اس کے ساتھ ساتھ مسابقتی کمیشن آف پاکستان کے جو فیصلے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی حکومت کو بھرپور ایفرٹ کرنی چاہیے تاکہ عدالتوں میں مقدمات سالوں التوا کا شکار نہ رہیں, بلکہ ان معاملات کو جلد نمٹایا جا سکے تاکہ جو اس کا آبجیکٹیو ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا وہ اچیو ہو سکے. ناظرین, امام کعبہ صالح بن عبداللہ بن حمید نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں 79 لوگوں کا قتل عام انسانی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے. غزہ میں انسانی حقوق کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے.
دین اسلام میں انسانی جان کا قتل حرام ہے. بین الاقوامی طاقتیں انسانی جانوں کی حرمت کا پاس رکھیں اور غزہ میں جرائم کو رکوائیں. امام کعبہ نے کہا کہ صدر بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی ڈاکٹر ہزال حمود العتیبی اور اسلامی یونیورسٹی کی خدمات قابل ستائش ہیں. بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی تعریف کرتا ہوں کہ اس اہم ترین موضوع پر کانفرنس کا اہتمام کیا. اسلامی فقہ اکیڈمی اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا جاری تعاون انتہائی اہم ہے. مسلم ممالک کے تعلیمی و تحقیقاتی ادارے باہمی اشتراک و تعاون سے اس پر توجہ دیں. امام کعبہ سہل بن عبداللہ بن حمید نے کہا کہ پاکستان مہمان نواز ملک ہے. میں کانفرنس کے شرکاء کو خادم الحرمین الشریفین اور علماء سعودی عرب کا سلام سب کو پیش کرتا ہوں. صدر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی نے امام کعبہ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا کہ وہ یونیورسٹی کی کانفرنس میں تشریف لائے. صدر جامعہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور یونیورسٹی کی جتنے ذمہ داران ہیں ان کی معاونت سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ترقی کی طرف رواں دواں ہیں اور اپنے اسٹریٹجک منصوبے کی بدولت بہتری کی جانب محو سفر ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی یونیورسٹی میں آئندہ آنے والے سیمسٹر سے CMS کا اجرا کر دیا جائے گا, جس کے بعد یونیورسٹی عالمی معیار کی یونیورسٹیوں میں شامل ہو جائے گی. امام کعبہ نے صدر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج کی اس کانفرنس میں شرکت پر مجھے بے حد خوشی ہوئی. انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی اپنی علمی خدمات کی وجہ سے مشہور ہے اور یہ ادارہ نہ صرف مسلمان بچوں بلکہ مسلم اقلیتوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہی ہے. امام کعبہ نے کہا کہ یہ کانفرنس اپنے موضوع اور وقت کے لحاظ سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس کے نتائج بہت دور رس ہوں گے. میرے اس دورے کے دوران میری کئی حکومتی ذمہ داران اور صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ملاقات ہوئی, جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ مملکت سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہدف ایک ہے اور بنیادی مقاصد بھی ایک ہے. انہوں نے پاکستانی عوام کا بھی شکریہ ادا کیا جو سعودی عرب کی تعمیر و ترقی میں انتہائی مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. امام کعبہ پروفیسر ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن حمید نے سعودی سفیر نواز سعید المالکی اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر ہتل حمود العتیبی کے ہمراہ صدر مملکت عارف علوی اور نگراں وزیر اعظم تعلیم مدد علی سندھی سے بھی ملاقات کی. وزیر تعلیم نے امت مسلمہ کے عملی مسائل کو حل کرنے میں سعودی عرب کے کردار کو دل کی گہرائیوں سے سراہا. نگراں وفاقی وزیر کے مطابق اسلامک یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر ہتل حمود العتیبی کا کام اور کوششیں مثالی ہیں. انہوں نے یونیورسٹی میں سیمسٹرز کی سسٹمز کی اپ گریڈیشن کو سراہا اور کہا کہ ان کی قیادت میں یونیورسٹی میں تعلیم کا معیار مسلسل بلند ہو رہا ہے. دوسری جانب سعودی حکومت نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں $32 ملین کی لاگت سے ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جو تحقیق کے لیے ایک مرکز کے طور پر بھی کام. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر ہتل حمود العتیبی نے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس قاضی فائزہ کے 17 نومبر کو لکھے گئے خط کے جواب میں بتایا ہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے عظیم الشان مسجد بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا نیا کیمپس جس کی تخمینہ لاگت $32 ملین ہے, یہ کمپلیکس تحقیق, مکالمے اور سیکھنے کا مرکز ہوگا جہاں سکولرز اور طلبہ اس سہولت سے مستفید ہو سکیں گے. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.